बैठ जाए। अगर कासिम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप आले नबी का एहतराम करें, बैठ कर करें। इस वक्त बैठना जरूरी है। माशाअल्लाह। ये भाई वीडियो कैमरा जो आप लेकर के जो बना रहे हैं, बड़ाए मेहरबानी बैठ जाए। अभी सेठ साहब स्टेज पर ही आने वाले हैं। आप सबको हज़रत कासिम शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह का आप लोग सैयद साहब को आने दें और जो मुअज्जिन हज़रात हैं वो ज़कीर बना लें और सैयद साहब को बहिफाज़त स्टेज तक लेकर आए। आप लोग मेरे साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आप लोग प्लीज बैठ जाए प्लीज। सबको मुलाकात का मौका मिलेगा, आप लोग बैठ जाए प्लीज। आप लोग बैठ जाए। माशाअल्लाह औलाद गौसे आज़म हज़रत मौलाना अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीन कादरी साहब किबला मुबज्जिल बुखारी मुफ्ती सईद हुसैन, आप लोग बैठ जाए। एक जन को बोलने दीजिए, सब लोग मत बोलिए, बैठ जाए प्लीज। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको जिनात खैर दे, सलामत रखे। और अभी हमें उनके बाद भी एक बयान सुनना है। मुफ्ती हाफिज़ नामूस रिसालत अल्लामा मुफ्ती सलमान हुसैन साहब किबला का भी मजाक सुनना है इंशाअल्लाह। तो आप लोग अभी से ऐसा मुजाहरा करेंगे तो फिर कैसे मेहमान कुछ होकर नहीं जाएंगे। सैयद साहब कितनी तकलीफ से यहाँ तक पहुँचे, तो बताइए ऐसी सूरत में आपको दिल से दुआएं देंगे वो, तो खामोशी से बैठ जाए और जिस तरह कहा जाए अब उस तरीके से जो है रूप में फॉलो करें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बदतमीजी नहीं होगी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे बरकत ही होगी। हेलो, बाद में बोलो, सब साथ में करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अमीरुल कादरी साहब किबला निगरां आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव इनकी बारगाह में हमारे अकीदत पेश करने के लिए बाद में से कर लीजिएगा, बाद में मैं गुजारिश करूंगा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। मजलिस के जलसे के बानी आली जनाब ज़ीशान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो औलाद गौसे आज़म औलाद नबी अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीरुल कादरी साहब किबला की बारगाह में हदीए गुल पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, हजरत कासिम शाह वली जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला जिंदाबाद। अभी शेर के साथ महबूब सैयद बनाए मेहरबानी हट जाए, अपना सामने से रास्ता बना दे, हट जाए। कई बार बोला जा चुका है आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह,
औलाद गौस आज़म जिंदाबाद अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद हज़रत कासिम शाह वली जिंदाबाद यारे रिसालत। आप हट जाओ, मैं कर देता हूँ। आप जाओ मैं कर देता अभी है, बाद में मौका दिया जाएगा, बाद में मौका दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआएं सही सब आपकी मुलाकात होगी ना अभी बाद इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ऐ खुदा जू खुदा दीन खुदा दा मददी बगीरा में बला उस्ताद कश्मी ज़ईफ़ा नोश मुस्तारा तो खुशबू बहुत के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुल या मुहीन अपने और संगीत का इनाम की मर्ज़ी अन्नी से हम अल्लाह के बंदे सलाम फकीरों के सलाम शहदाए इकराम ताजदारे इकराम हमारे शफाअत शबे रसूल की बुलार पहुंचे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रसूल उस रवे खुबा सयाहे लामका वजह कुल फता दुर्रिल्लाहि मक़नून सिर्रिल्लाहि मख़ज़ून आलिम मकाना व मालिकून आबो बिल अंबिया वालो बिल असिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर बदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह बेकसपना में जिस तरीके से पढ़ो सब मिलकर बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सूरे लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। फूल है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल उर्से हज़रत पीर सैयदी कासिम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्से सराफा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को क़बूलियत का शरफ़ अता फरमाए और अल्लाह पाक इस हाज़िरी को हम सब के लिए आखिरत में निजात और दुनिया में सुरखरुई का सबब बनाए। उर्स का मकसद क्या है, उर्स क्यों मनाया जाता है? दरअसल ये उर्स जो है इस बात का सबूत है कि दुनिया के अंदर बेशुमार लोग आए और बेशुमार लोग दुनिया से चले गए और चले जाएंगे। कोई दुनिया में रहने नहीं आया, लेकिन उर्स दुनिया में किसी बादशाह का नहीं मनाया जाता, उर्स किसी मालदार का नहीं मनाया जाता, उर्स किसी बहुत बड़े सियासतदान का नहीं मनाया जाता। उर्स कीमती कपड़े पहनकर जिन्होंने जिंदगियां गुजारी उनके उर्स नहीं मनाए जाते। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा बादशाह जिसे दुनिया अकबर आज़म कहती है,
क्या कभी उसका उर्स भी किसी ने मनाया? कभी उसकी कब्र पर भी कोई फातिहा पढ़ने गया? कभी उसके नाम पर भी इस तरह का मजमा जमा हुआ? इतना बड़ा बादशाह अखंड भारत का, उसका उर्स नहीं मनाया जाता। ना अकबर का मनाया जाता है, ना मुगलों में किसी और का मनाया जाता है, ना गौरी का मनाया जाता है, ना हारून रशीद का मनाया जाता है। इसी तरीके से आप देख लें, बादशाहों के उर्स नहीं मनाए जाते, लेकिन उर्स किसका मनाया जा रहा है? वो अल्लाह के फकीर जिन लोगों को रोटी का टुकड़ा भी मुयस्सर न था, वो अल्लाह के फकीर जिन लोगों ने, अल्लाह अकबर, किसी ने दरख्त के नीचे, किसी ने झोपड़, किसी ने घास फूस की छत के नीचे अपनी जिंदगी को गुजारा। आखिर क्या बात है, जिनको पेट भर रोटी भी मुयस्सर न थी, आज उनके नाम पर हजारों लोग जमा हो रहे हैं, उनके नाम पर उर्स की महफिलें सज रही है। बस यही फलसफा समझाना है। जिन लोगों ने अपनी जान के लिए और अपने मफाद के लिए, अपने नफ्स के लिए जिन्होंने जिंदगी गुजारी, उनकी कब्र में हड्डियां पिघल गई। और जिन्होंने आखिरत की तैयारी करते हुए, अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजारी है, जब तक जमीन के ऊपर थे तब भी अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में अता की थी। जमीन के अंदर चले गए, अब भी उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में मौजूद है। उसका मकसद समझो। इसलिए मेरे भाइयों, हम भी आखिरत की तैयारी करें। माल कोई बुरी चीज नहीं है, माल कमाओ भी, माल जमाओ भी, माल का इस्तेमाल भी करो, भरपूर इंजॉय करो, लेकिन आखिरत को मत भूलो। आखिरत, अल्लाह अकबर, कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और कल के लिए क्या भेज रहे हो, कल के लिए क्या रवाना कर रहे हो, यानी आखिरत के लिए कौन सा तोशा भेज रहे हो। इस सिलसिले में गौर करो, फिक्र करो, क्या भेजा है, आखिरत के लिए क्या भेजा है। अगर आखिरत के लिए कुछ नहीं भेजा तो हमसे बड़ा धोखे में कोई नहीं। ना औलाद कब्र में काम आएगी, ना माँ बाप कब्र में काम आएंगे, ना दोस्त अहबाब कब्र में काम आएंगे। मैदान महशर फिर मैदान महशर है, आखिरत फिर आखिरत है। इसलिए कुरान कह रहा है, आखिरत की तैयारी कर लो। गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, गुनाहों के दलदल में जिंदगी गुजारने वालों, जवानी का मिसयूज करने वालों, जवानी का, अल्लाह अकबर, नाजायज इस्तेमाल करने वालों, अपनी रातों को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारने वालों, कभी तसव्वुर किया कि हम आखिरत में भी खड़े होने वाले हैं, हमें अल्लाह की बारगाह में खड़े भी होना है। मुसलमान होने की हैसियत से अकीदा आखिरत हमारे लिए फर्ज है। अगर कोई आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह अकबर, वो अपने आप को कितना भी बड़ा सुन्नी कहे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो अपने आप को कितना भी बड़ा मुसलमान कहे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। आखिरत का अकीदा बुनियादी अकीदा है। और एक बात यहाँ से लेके वहाँ तक मैं तमाम अहबाब की तवज्जो चाहता हूँ, अगर वाकई हजरत कासिम शाह वली के उर्स में आए हो तो ये जो दिलो दिमाग के अंदर खब्त सवार है कि कुछ भी करेंगे बख्श दिए जाएंगे, कुछ भी करेंगे नजात हो जाएगी। याद रखना, अल्लाह को सत्तार और गफ्फार जान करके गुनाह करने वालों, जराइम करने वालों, जहां मेरा अल्लाह सत्तार है, गफ्फार है, वहीं पर मेरा अल्लाह कहार और जब्बार भी है, वो गफ्फार भी है। आप क्या समझते हो आखिरत कोई बच्चों का खेल है? आखिरत में माज़अल्लाह कोई तमाशा होना है? आज मैं आपको बताऊं, अगर आप सुनने के लिए आए हैं तो आपकी मैं खास तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह करे आपके दिल में बात उतर जाए। बहुत देर तक मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, मेरे बाद भी खुतबा को आपको सुनना है, उनका ख्याल करते हुए मैं गुफ्तगू मुख्तसर ही करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मरने के बाद अल्लाह हम सबको उठाएगा। कुरान कहता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया, इसी मिट्टी में तुम्हें मिला दिया जाएगा, इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। आखिरत किसे कहते भाई? आखिरत किसे कहते हैं? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। एक दिन 50,000 साल के बराबर।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اگر مسلمان ہوئے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کرو کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور میرے آقا فرماتے کسی کے بدن پر انگلی کے پورے کے برابر کپڑا بھی نہیں ہوگا, سب ننگے ہوں گے, سب ننگے ہوں گے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب سب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگوں کو شرم اور حیا نہیں آئے گی؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت میں نہیں ہوں گے, لوگ اتنے ڈرے ہوں گے اللہ سے اور سب اسی طرح ہوں گے, کوئی کسی کو دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا. کم سے کم آخرت میں جس بندے کو کھڑا کیا جائے گا, سب سے کم جس کو کھڑا کیا جائے گا, صحابہ نے پوچھا سب سے کم کون کھڑا رہے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن سب سے کم جو کھڑا رہے گا اس کو کم سے کم 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا, کم سے کم. قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ قیام سے بنا ہے. یہ علماء جانتے قیام, ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں, دانشور موجود ہیں. میں پہلی بار آیا ہوں اس لیے سب کے نام نہیں جانتا, لیکن چہرے اور ٹوپیوں اور ان کے جو وہ لباس بتا رہے کہ سب اہل علم ہیں. اور میری پشت پر پربنی کی سرزمین سے ہمارے بڑے بھائی جو تشریف لائے مفسر قرآن حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب بھی اور بھی احباب موجود ہیں. تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, غور کریں. قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قیام سے بنا ہے, اور قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو, یعنی اس دن کھڑے رہنا ہے. اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہے, اس دن کوئی غلام نہیں ہے, اس دن کوئی آقا نہیں ہے, اس دن کوئی غلام نہیں ہے, اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہے, کوئی رعایا نہیں ہے. اس دن اللہ فرمائے گا لمن الملک, آج کس کی حکومت ہے, آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ خود پوچھے گا. جب اللہ پوچھے گا تو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں رہے گا, اس کو قیامت کیا ہے؟ غور فرمائیں. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, آج تو اللہ کی حکومت ہے جو ایک ہے اور غلبے والا ہے. اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس دن کے لیے کیا بھیجا ہے. اس دن ایمان کے بعد صرف عمل کام آئے گا. کوئی باپ کسی بیٹے کو کام نہیں آئے گا, کوئی بیٹا کسی باپ کو کام نہیں آئے گا, کوئی بھائی کسی بھائی کو کام نہیں آئے گا. اگر آپ اپنی آخرت کے معاملے میں سیریس اور سنجیدہ ہے تو میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے پورے ہندوستان میں کئی بار پڑھی ہے, تاکہ اس خطے کے لوگوں کو بھی احساس ہو جائے. عرس میں آنے والوں, جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا, کہتے قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے مولانا ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا, ہم بخشے جائیں گے. میں نے کہا بالکل بخشوانے کی طاقت غوث پاک کو ہے, لیکن جو قوم جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتی وہ غوث پاک کا مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی پوری رات, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں نے کوئی غزل کا کوئی مزاحیہ شعر نہیں پیش کیا ہے. اگر دل میں خشیت ربانی ہے تو آپ کو احساس کرنا چاہیے وہ شخص غوث پاک کا مرید کیسے ہو سکتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یہ کپڑا پکڑنے والی قادریت آسان ہے, جو اصلی قادریت ہے سرکار غوث اعظم دستگیر کی نسبت یہ بڑی مشکل ہے, یہ اتنی آسان نہیں ہے. سرکار غوث اعظم نے فتویٰ دیا ہے حنبلی المسلک ہونے کی وجہ سے کہ بے نمازی کافر ہے. جس شخص کو حنبلی لوگ مسلمان نہیں مانتے تو آخر اس کو قادری کیسے مانا جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا کہ 110 سے زائد صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے. ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے کیونکہ ہم مقلد ہیں, ہم تعویل کرتے ہیں, حدیث کی تعویل کرتے ہیں. لیکن اگر حدیث آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ تھوڑی سی عربی جانتے ہیں, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, ذرا پوچھو ان علماء سے یہ فقد کس لیے آتا ہے اور فقد کیا معنی دیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اللہ کے بندو,
गफलत का शिकार हो, बीवी बच्चे जो तुम्हारी आखिरत में काम नहीं आएंगे, तुम उनके लिए 8-8 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हो, करो, हम मना नहीं करते। जो बच्चे काम नहीं आएंगे उनके लिए पूरी जिंदगी तजदीद, सफेद बाल कर लिए, काले बालों को सफेद कर लिया, न सर्दी देखी न गर्मी देखी, न सुबह देखा न शाम देखा, न हलाल देखा न हराम देखा। अरे जो औलाद महशर में काम नहीं आएगी उनके लिए तुमने 8-8 घंटे मेहनत की, और जो अमाल क़यामत में काम आएंगे उनके लिए तुमने 10 मिनट का वक्त भी नहीं निकाला। दिन से कितने दूर हो, मस्जिद वीरान है, आखिरत की क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। ये मैं सिर्फ अपने दिल का दर्द पेश कर रहा हूँ, मैं कोई खतीब नहीं, न खिताबत करनी है, लेकिन मैदान महशर क्या है वो सिर्फ अल्लाह आपके दिल में उतार दे। अल्लामा इब्न हजर मक्की, मुफ्ती आज़म मक्का, अपनी किताब अज़्ज़वाजिर में लिखते हैं कि एक मर्तबा सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म ने हजरत काब अहबार से कहा था, काब जरा मुझे ये बताओ कि ऐसी बात मुझे सुना दो कि जिससे मेरे दिल में अल्लाह का खौफ और खशियत बढ़ जाए। तो काब अहबार ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म से कहा था, अमीरुल मोमिनीन, क़यामत के दिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो जहन्नम को खींच कर लाए, तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगाम डालकर, 70,000 लगाम जहन्नम के मुंह में डालकर फरिश्ते उसको खींच करके लाएंगे। अभी जहन्नम के और इंसानों के दरमियान 100 साल का फासला होगा, 100 साल का। अभी जहन्नम इंसानों से 100 साल दूरी पर होगी कि जहन्नम पहली मर्तबा सांस लेगी, पहली मर्तबा सांस लेगी जहन्नम। कहाँ है गाने सुन करके अपने आप को जन्नती तसव्वुर करने वाले, नरम नरम गद्दों पे लेट करके फजर की नमाजों को तर्क करने वाले? अभी मैं नमाजी बेनमाजी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। काब अहबार जैसा मुहक्किक, मुहद्दिस, अजीम ताबई, जिससे फारूक आज़म जैसे लोग मसला पूछ रहे हैं, वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जहन्नम के और लोगों के दरमियान 100 साल का फासला होगा। ऐसे में जहन्नम एक सांस लेगी तो उसके सांस से जो जहन्नम के शरारे उठेंगे, उस शरारों के उठने से जितनी मखलूक क़यामत में होगी वो सब के सब अल्लाह के खौफ से सजदे में चली जाएगी। सारे अंबिया भी, सहाबा भी, औलिया भी। भाई अभी मेरी और आपकी बात ही नहीं है, अंबिया सजदे में चले जाएंगे अल्लाह के खौफ से मैदान महशर में। कब? जब जहन्नम पहली बार सांस लेगा। फिर कहती हैं अमीरुल मोमिनीन, जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा मैदान महशर में, तो लोगों के सीने से उनके दिल बाहर निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। ये मैदान महशर। हम मुफ्त में जन्नत बांट भी रहे, मुफ्त में जन्नत ले भी रहे। जन्नत मुफ्त नहीं है। आपके यहाँ का मिजाज ये बना है, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, और उनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ। मेरे भाई, हम आपके साथ भी मजाक कर रहे हैं और अपने आप के साथ भी मजाक कर रहे हैं। जिनके मुंह दिखाकर हम जलसों में जन्नत बांटते हैं ना, उनके ईमान पर खात्मे की गारंटी किसके पास है, जरा वो बताओ। हुजूर गौसे पाक जैसा अल्लाह का वली, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो, जिसकी शान में वक्त का मुजद्दिद मियत माजिया इमाम अहले सुन्नत यूं लिखे, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी की जो सन है नहीं मारे जाते, हर्ष तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अलग रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, अरे किसके होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, क्या शान है गौसे पाक की।
تمام اہل سنت یوں لکھتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، کہیں جو حیدر و عادل ہے یا غوث، کہیں جو حیدر و عادل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعین سے تو فضو کر یہ کب کا مجمل الفاظی ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ وہ غوث اعظم دستگیر جس کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے سے ولایت مل جاتی ہے، ابدال جس کی چوکھٹ پر جھاڑو لگاتے ہیں اسے غوث اعظم کہتے ہیں، لیکن اس غوث اعظم کی زندگی کا حال یہ ہے، عید کے دن سرکار غوث پاک کو کسی نے روتے دیکھا تو کہا مرشد آج تو عید ہے آپ رو رہے ہیں، فرمایا بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میں اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے، غوث پاک ایمان پر خاتمے کے لیے روئیں، اور جو 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جن کو کلمہ طیبہ پڑھنے کا شعور نہیں ہے وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جو ہفتہ بھر مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، جنہوں نے پوری زندگی کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ ایمان پر خاتمے کے حوالے سے رو رہے ہیں، اور جنہوں نے پوری زندگی نہ کبھی عشاء کے وضو سے عشاء پڑھی نہ فجر کے وضو سے فجر پڑھی، ان کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ میرے بھائی مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ موت کے بعد نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے، وہاں کچھ نہیں چلنے والا، ایمان کے بعد عمل پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا سن لیں، غور کریں میری قوم کے جوانوں، غور کرو، مسجدوں سے کوسوں دور رہنے والوں، ہیروں کے انداز میں بال کٹا کر کے یہود و نصارہ کے طرز پہ زندگی گزارنے والوں، داڑیاں منڈا کر کے گٹروں میں پھکوانے والوں، عورتوں اور لڑکیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے زنا کے منصوبے بنانے والوں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا فرماتے ہیں گندگی اور نجاست میں بھرے ہوئے سور کو ہاتھ میں لینے سے زیادہ برا ہے کہ انسان کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، نامحرم لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ بتاؤ رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو، جس نبی نے فرمایا آج کتنے لڑکے ہیں جن کے موبائل میں زنا کے مناظر نہیں، کتنی آنکھیں ہیں جن کی نگاہیں زنا کے مناظر دیکھنے سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لگا دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا قول ہے کہ مجھے اللہ اکبر 70 مرتبہ مر کے زندہ ہونا گوارا ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی ننگی ران دیکھنا گوارا نہیں ہے، کیونکہ 70 مرتبہ مر کر کے اٹھنے کی تکلیف تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی کی ننگی ران دیکھنے کے جرم میں اللہ جو عذاب دے گا وہ عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ گندی فلمیں کون دیکھ رہا ہے؟ سب سے زیادہ گندی پکچریں کون دیکھ رہا ہے؟ آپ جا کر کے انٹرنیٹ پر ذرا سرچ کرو، اللہ اکبر، مسلمانوں کی بستی جہاں ہے وہاں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، گندی پکچریں دیکھی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، مسلمانوں کی آنکھیں اتنی پاکیزہ تھی، اتنی پوتر تھی کہ سید الطائفہ جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے اگر تجھے بکری کا دودھ دونے کی ذمہ داری نہیں دی گئی تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تو بکری کے تھن کو دیکھنے سے بھی بچا کر، عورتوں کے جو کپڑے سوکھتے ہیں عورتوں کے سوکھنے والے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے بچا کر، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جہاں پر عورت بیٹھ جائے اور عورت بیٹھ کر کے کھڑی ہو جائے اور وہ جگہ عورت کے بیٹھنے سے گرم ہو جائے، اس کے جسم کی گرمی کی وجہ سے گرم ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عورت کی جسم کی گرمی سے جو جگہ گرم ہو گئی ہے اس جگہ پر بھی مت بیٹھو، اس سے بھی زنا کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی بدکاری کے خیالات آتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کو کس نے لکھا؟ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا
آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر، عورت کے جسم کی گرمی اگر زمین پہ لگ جائے تو وہاں بیٹھنا تقوی کے خلاف تصور کیا جا رہا ہے اسلام میں، اور جہاں لڑکا لڑکی کی دوستی ہے پھر جنت کا خواب ہے، جہاں پر اللہ اکبر لڑکیوں سے فون پر ناجائز تعلقات ہیں وہاں جنت کا خواب ہے۔ سن لو اللہ اکبر، کعب احبار کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اگر مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹکے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر روٹی کا ٹکڑا حلق میں اٹکے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائی اگر زکام اور سردی کی وجہ سے اگر بلغم اور کف حلق میں اٹک جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس دن کا تصور تو کرو نا میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ رحم کر لو میرے بھائیوں۔ مسلمان ہو، محشر کو مانتے ہو، قیامت کو مانتے ہو، آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کی فکر کر لو۔ یہ دنیا میں کرکٹ کھیلنے نہیں آئے، یہ دنیا میں جرائم کرنے نہیں آئے، یہ دنیا میں رنگریلیاں کرنے نہیں آئے، یہ دنیا میں ہوج موج کرنے نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچے، تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتے۔ اچھے عمل کے لیے آئے تھے، پاپ کرنے نہیں آئے تھے۔ اور یاد رکھنا دنیا کے امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے اس کو پھر چانس ملے گا امتحان دینے کا، جو اللہ کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو جائے گا اس کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا پیر لوگ جنت میں نہیں لے جائیں گے، میں نے کہا پیر لوگ بالکل جنت میں لے جائیں گے، میرا اس سے کوئی اختلاف ہی نہیں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ولی کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھے تو ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا جنتی ہو گیا۔ ہم ولیوں کے غلام ہیں، لیکن کوئی کتے کی طرح وفاداری بھی تو کرے نا ولی سے۔ ہم نے کیا وفاداری کی میرے بھائی بتا تو صحیح۔ یہ ولیوں کو بھی مانتے ہو نا تو صرف دنیا کی محبت میں مانتے ہو، ان کو اللہ کے لیے کون مانتا ہے؟ یہاں بھی آتے ہو تو دکان دے دو، مکان دے دو، بچے دے دو، پوتے دے دو، بیٹی کو رشتہ دے دو۔ کبھی یہ بھی مانگا جس اللہ کی محبت میں تم گرفتار ہو اس اللہ کی محبت میں مجھے بھی گرفتار کر؟ کبھی مانگا؟ کبھی مانگا؟ کیا ہے دنیا 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 دنیا۔ اچھا دنیا بھی کہتے ہو پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا کہتے ہی اس کو ہے جو سب سے زیادہ حقیر ہے، اولیاء کی ضد ہے دنیا، یعنی جو سب سے زیادہ گری ہوئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے دنیا کی عزت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک اناج کا دانہ بھی نہیں دیتا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، توجہ سے سن لو اگر سننے آئے ہوتے، دھیان دیجیے۔ اللہ بادشاہت، روزی، بچے، بیوی، دنیا کی نعمتیں سب کو دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، مگر عبادت کی توفیق اللہ صرف دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ بادشاہت سب کو دی لیکن سجدے کی توفیق سب کو نہیں دی۔ جس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، جس کو اپنا بناتا ہے، اسی کو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ اب اگر سجدے کی توفیق ہے تو خدا والے ہو، اور سجدے کی توفیق نہیں ہے تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرو۔ میں تو صوفیوں کا غلام ہوں، میں کوئی فتویٰ دینے آپ پر نہیں آیا۔ مجھے تو بس اتنا یقین ہے کہ تم جو کچھ ہو مجھ سے اچھے ہو، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم جو کچھ ہو مجھ سے اچھے ہو، میں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں، اللہ کرے تمہاری زیارت سے میری مغفرت ہو جائے، باقی اور کوئی بات نہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا تو لوگوں کے حلق میں ان کے دل اٹک جائیں گے۔ امیر المومنین اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا نا، تیسری مرتبہ
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر، ابراہیم خلیل جیسا پیغمبر اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ سے کہے گا اللہ آج میں امان چاہتا ہوں، میرے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ تھوڑا یہاں سوچ لیں، حوالہ پھر نوٹ کر لیں، مفتی اعظم مکہ ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں، میں مفہوم پڑھ رہا ہوں، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، کبھی تم بھی تو سوچو، تم 2-3 گھنٹہ کچن میں رہ کر محنت کرتی ہو، لیکن کیا تم 10 منٹ کے لیے کبھی نماز کے لیے بھی نکالتی ہو؟ جس شوہر کو پکا پکا کر کھلا رہی ہو، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، اچھی بات ہے، اچھی بیوی ہے جو شوہر کی خدمت کرے، نندوں کی خدمت کرے، ساس کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے، لیکن مرنے کے بعد کوئی نہیں ہے، کوئی بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے۔ ہمارے نکاح تو زمین پہ ہوئے، قاضیوں نے پڑھایا، جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا نا، وہ نکاح ہے سیدہ فاطمہ اور علی مرتضیٰ کا نکاح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جوڑا کتنا مضبوط جوڑا ہوگا جس کا نکاح آسمانوں پر خدا نے کروایا اور زمین پر سید الانبیاء نے کروایا۔ دیکھ رہے ہیں، آسمانوں پہ بھی نکاح ہو رہا ہے، زمین پہ بھی نکاح ہو رہا ہے، اس کے باوجود مولا علی نے کہا تھا، مولا مشکل خشافات خیبر خاتم الولایت نے کہا تھا کہ جس دن فاطمہ کا وصال ہوا اس دن مجھے یقین ہو گیا، میرا یقین دوبالا ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے۔ کب؟ جس دن سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین سیدہ کے وصال کے دن یقین دوبالا ہو گیا، اس کی وجہ؟ تو مولا مشکل کشا کہتے ہیں جب تک فاطمہ ظاہری زندگی میں حیات تھی ایک مرتبہ آواز دے کے کہتا تھا فاطمہ، تو 3 مرتبہ لبیک کہہ کر کے میرے پاس دوڑ کے آتی تھی، لیکن جب فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا تو مولائے کائنات نے لوگوں کو کہا لوگوں رکو، اب ذرا محبتوں کی جانچ بھی کر لی جائے، دنیا کی محبتوں کا امتحان بھی کر لیا جائے۔ لوگوں کو روک دیا اور کہا قبر کے کنارے کھڑے ہو کے فاطمہ، کوئی جواب نہیں آیا، پھر کہا فاطمہ، کوئی جواب نہیں آیا، پھر کہا فاطمہ، کوئی جواب نہیں آیا، تو لوگوں سے کہا مٹی سجا دو نبی کی شہزادی کے مزار پر۔ آج یقین دوبالا ہو گیا، یقین کی معراج ہو گئی کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں میری بہن، جس شوہر کے لیے تو نے رات کی 10 11 بجے گرم روٹیاں پکائی، یہ جس دن تجھے جنازے پر رکھ کر کے دفن کر کے آئے گا، یہ یقیناً سوچے گا اس کے بعد کون؟ یہ دنیا ہے۔ جس کے لیے تاج محل بنے اس کی موت کے بعد بھی دوسرے نکاح کیے گئے، یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا مکار دنیا ہے، فریبی دنیا ہے۔ یہاں کی محبتیں مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، کوئی کام نہیں آتا۔ جن اولادوں کے لیے ہم مارے پھر رہے ہیں، یقیناً ان کا حق ادا کرو، میں منع نہیں کر رہا، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کیجئے، لیکن جو بچے 24 گھنٹے میں جیتے جی ایک فون لگا کے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے، وہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کیا کریں گے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کس میدان محشر کی تیاری کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس میدان محشر؟ کس میدان محشر کی؟ جس دن کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم، اے اولاد جعفر، اے اولاد عباس، اولاد ابو طالب، عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل، اس لیے کہ میدان محشر میں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم لوگ صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو تمہیں نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے کھڑا رہا، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی میں نوح علیہ السلام نے کتے کو بٹھایا، سور کو بٹھایا، گدھے کو بٹھایا، مرغی، جانور، چوہے، سب کو بٹھایا، لیکن اللہ نے کہہ دیا تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا نا، تو اس کو تو کشتی میں نہیں بٹھا سکتا نوح، یہ میرا حکم ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، نوح علیہ السلام باپ تھے نا، نبی بھی ہو تو باپ ہوتا ہے نا،
वली भी हो तो बाप बाप होता है ना, साहबी हो तो बाप बाप होता है ना, बाप बाप होता है ना। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को समझा रहे, मेरे बेटे ईमान ले आ, मैं तुझे कश्ती में बिठा लूँगा। ईमान नहीं लाएगा तो अपने हाथ की बनी हुई कश्ती में तुझे नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मना किया है। और अल्लाह की मोहब्बत औलाद से बढ़कर है, बाप से बढ़कर है, माँ से बढ़कर है। मैं अपने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। बेटे को समझाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, बेटा नहीं माना। जो नबी ने कुत्ते बिल्ली चूहे अपनी कश्ती में उनको तक बिठाया, अपने बेटे को नहीं बिठाया। अब आप मुझे बताएं, जब अल्लाह मना कर दे कुफ्र की वजह से, नबी अपना बेटा अपनी बनाई हुई कश्ती में नहीं बिठाते, तो जो मुरीद नमाज छोड़कर, रोज़े छोड़ के, दीन का मजाक उड़ा के, ज़रूरियात दीन का इनकार करके, अल्लाह ना करे मरते वक्त अगर उनका ईमान सलामत न रहा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उनका ईमान सलामत न रहा, तो बताओ जब नूह अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर अपनी बनाई हुई कश्ती में अपने सगे बेटे को नहीं बिठा रहे हैं, तो गौसे पाक ऐसे गद्दार मुरीदों का हाथ पकड़ के जन्नत में कैसे ले जाएंगे? गरीब नवाज कैसे ले जाएंगे? धोखा दे रहे हो अपने आप को। ये लोग सब ताकतवर है, लेकिन कंडीशन ये है कि ईमान शर्त है जन्नत के लिए। अगर ईमान नहीं है कोई जन्नत में नहीं ले जाएगा। इसलिए ईमान पर खात्मे की फिक्र करो। और अमल जिस तरीके से बीमारी मौत तक पहुंचाती है, वैसे बदअमली इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान बयान कर रहे काब आबार। काब कहते अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहिम अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए अमान चाहता हूँ, बस अपने लिए। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? पूछो इन उलमा से। ये नबियों के बाप है, बाप सैयदुल अंबिया के भी दादा हैं, मेमार काबा हैं, अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह की मोहब्बत में जिसने आग में छलांग लगाई, अल्लाह की मोहब्बत में जिसने एक लौते बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। तुम जानवरों की कुर्बानी देते हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने खूबसूरत एक लौते बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी थी, मोहब्बत का इजहार किया था। लेकिन वो खलील क़यामत में कहेंगे, अल्लाह मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज अपने लिए अमान चाहता हूँ। बताओ मेरे भाइयों, उस दिन जो लोग खड़े होकर पेशाब करते होंगे वो कहाँ होंगे? जो ताश के पत्ते खेलते होंगे, जुआ खेलते होंगे वो कहाँ होंगे? वो जुआ, वो ताश के पत्ते जिनके लिए इमाम गजाली लिखते हैं कि जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा उसके हाथ क़यामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून में रंगे हुए होंगे। 2020 के नाम पर जुआ खेलने वालों, क्रिकेट के नाम पे जुआ खेलने वालों, जरा बताओ तो सही, सूअर के खून में जब तुम्हारे हाथ रंगे होंगे क़यामत के दिन तो क्या होगा? यहाँ उलमा से मुसाफे के लिए दौड़ते हो, यहाँ सादात से मुसाफे के लिए दौड़ते हो। अरे यहाँ सादात है, उलमा है, वहां तो सैयदुल अंबिया होंगे। अल्लाह अकबर। सोचो मैदान महशर में क्या मजा आएगा। मुस्तफा जाने रहमत का सामना होगा, हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा कर रहे होंगे, लेकिन जुआ खेलने वाले जिनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, क्या वो रसूलुल्लाह से मुसाफा कर सकेंगे? क्या महरूमी होगी, क्या महरूमी होगी। उस दिन पछताना काम नहीं आएगा। आज दौलत के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज कर रहे हो, आज जवानी के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज कर रहे हो। सुन लो, मेरा अल्लाह मजबूर नहीं है, वो ताकतवर है। जो ताकत देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो दौलत देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो इज्जत देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करेगा ना, मुझे नहीं मालूम कौन क्या करता है, तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या करते हो। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। काबे आभार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन खलीलुल्लाह अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। इधर खलीलुल्लाह ये कह रहे होंगे, उधर कलीमुल्लाह कह रहे होंगे, अल्लाह तूने मुझे अपना कलीम बनाया ना, मुझसे कलाम किया, मुझे शरफ़ हम कलामी अता किया, और मेरे लिए कामीन जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या, तूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तुझसे प्यार की बातें करूं, ताकि मैं तुझसे राज की बातें करूं। मेरे भाइयों, उस दिन कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह से करेंगे, मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान चाहता हूँ, बस अपने लिए। फारूक आजम बहुत रोए, दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से। ऐसे में फिर काबे आबाद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन इसी पर बस नहीं,
ایک منظر اور لوگ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے کہے گا اللہ آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا. یہ محشر ہے. عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر عرض کریں گے اللہ میری ماں مریم کے لیے بھی میں آج کچھ نہیں مانگتا, صرف مجھے امان دے دے, بس میں اپنی امان چاہتا ہوں, مجھے امان عطا کر دے. اب میرے بھائیوں بتاؤ, خلیل اللہ, کلیم اللہ, کلمت اللہ, روح اللہ, یہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے, صرف ہمیں امان دے دے. آج تو اتنے جلال میں اور غصے کا اظہار کر رہا ہے, ہم تجھ سے کلام نہیں کر سکتے. جبریل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ جبریل جس نے ہر نبی کی زیارت کی ہے, ہر نبی کے پاس وہی لے کر ہے, امین ہے وہ, امین جبریل امین ہے. اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل اور اللہ کے سارے فرشتے معصوم صف بصف اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے, کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. الا من اذن, مگر اللہ جس کو اجازت دے گا, کسی کو اجازت نہیں ہوگی. یہ اللہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ اللہ میں بس ایک ہی ہستی ہے جو جان خلیل ہے, دعائے خلیل ہے, نبی مسیح ہے, آمنہ کا لال ہے, محمد رسول اللہ ہے. جہاں خلیل, جہاں کلیم, جہاں کلمت اللہ, عیسیٰ روح اللہ, یوں کہیں گے ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے. عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. اس دن لوگ یہ بھی منظر دیکھیں گے کہ ایک ہی ہستی ہوگی, اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. ارے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, سب کچھ اپنی امت کے لیے مانگتا. حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا خوش ہو گئے نا ہم لوگ. حضور کیا کہہ رہے ہوں گے, بولو بھائی کیا کہہ رہے ہوں گے, رب حبلی, رب حبلی, مل کے بولو رب حبلی, رب حبلی امتی. کیا مطلب ہوا؟ ان علماء سے پوچھو, اللہ میری امت کی مغفرت کر دے, یا میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. کیا کہیں گے, میری, بولو میری, بولو بھائی میری. جب حضور میرا کہہ دینا تو جتنے حضور کے ہوتے ہیں وہی بخشے جاتے ہیں. توجہ, توجہ ہے نہیں, توجہ ہے, آپ کی توجہ نہیں ہے, آپ کی توجہ ہے. پھر کہتا ہوں جب حضور کہے نا میری امت, تو جو حضور کا وہی بخشا جائے گا. اس کو ایک حدیث کے ذریعے سمجھاؤں, توجہ آپ کی, حدیث کے ذریعے. میری بات سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہی ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے نا. میں بھی کوئی بہت دور سے نہیں آیا ہوں, ہاں مہاراشٹر میں ہی رہتا ہوں, یہیں کا پیدا ہوں, تو میری بات بہت آسان ہے, تو آپ کو سمجھ میں تو آ رہی ہوگی. ہاں میں کوئی ادق باتیں نہیں کہنا چاہتا, دقیق و ثقیل میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. میں تو آپ کو بالکل آسان سی بات کریں, سمجھ میں آ رہی. حضور کہیں میری امت کو بخش دے, تو جو حضور کا وہی بخشا جائے گا. اور اس کو دوسری حدیث سے سمجھو. مکے کا ایک مدینہ منورہ میں گنڈا رہتا تھا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی. اس کو رئیس المنافقین کہتے تھے. ٹھیک, یہ منافق تھا بڑا شریر. اس کا جو بیٹا تھا وہ پکا مسلمان تھا, عبداللہ ابن عبداللہ. اب غور کرنا, جب یہ برا, کون, عبداللہ ابن ابی, اللہ نے اتنے جلال کا اظہار کیا کہ مدینہ منورہ میں طوفان آیا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ منافق چلا گیا. سوچئے ذرا, یہ طوفان وغیرہ یوں ہی نہیں آتے, یہ بھی کسی چیز کی علامتیں ہوتی ہیں. ہلکی بارش ہوگی تو الگ ہوگا, ٹھنڈی ہوائیں آئے گی تو الگ ہوگا, نسیم سحر چلے گی تو الگ ہوگا, طوفان آئے گا تو الگ ہوگا, آندھی چلے گی تو الگ ہوگا. جیسے بارش ہو رہی تھی, ہمارے وہ ذیشان بھائی کہہ رہے تھے دعا کرے سید کہ بارش بند ہو جائے. میں نے کہا ہم بند والی بارش دعا نہیں کرتے,
اللہ کی محفل ہے, اس کے محبوب کی محفل ہے. وہ اگر بھیگتے بھیگتے سنوانا چاہے گا تو بھیگتے بھیگتے, جیسی یار کی مرضی ویسے اپنی مرضی. ہم نے کیوں بن کے نہیں, کوئی بات ہے, اللہ بہتر کرے گا. لیکن اللہ نے موسم ٹھنڈا کر دیا ہے نا. جس کام کے آغاز میں, نیک کام کے آغاز میں بارش ہو, انجام پہ بارش ہو, سمجھ لو کہ وہ کام قبول ہو گیا. لیکن بہرحال میں بات کیا کر رہا تھا, ذرا غور سے سنیں. ابن ابی مر گیا, اب بیٹا پکا مسلمان, باپ گنڈا. اللہ کی شان ہے بھائی, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب یہ پکا مسلمان صحابی عبداللہ ابن عبداللہ وہ آتے ہیں, یا رسول اللہ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو. کیا کر دو؟ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو. حضور نے سوچا ایک گنڈے کے لیے ایک شریف کا دل کیوں دکھانا, ایک کافر کے لیے ایک مومن کا دل. حضور چلے گئے جناب. فاروق اعظم جو غیظ المنافقین تھے, کہا یا رسول اللہ وہ منافق تھا, ملک منافقوں کا سردار تھا, آپ جنازہ پڑھانے نہ جائیں. تو آقا نے فرمایا عمر ابھی اللہ منع نہیں کرتا نا, تو تو بھی منع نہ کر. ہاں ابھی اللہ منع نہیں کرتا تو ابھی تو بھی منع نہ کر. حالانکہ بعد میں ممانعت آ گئی. اب حضور گئے جنازے پر. یہ سارے علماء سے پوچھو, یہ جتنے علماء محققین ہیں, کہ حضور نے جنازہ پڑھایا اس کا, توجہ ہے, حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا, لیکن کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ وہ بخشا گیا. حالانکہ جس کے جنازے میں مومنوں کی 3 صف لگ جائے وہ بخشا جاتا ہے, اور سید الانبیاء جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ نہیں بخشا جا رہا ہے. تو یہاں کچھ منافقین کو جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے, ان منافقین کو موقع ملتا ہے, دیکھو 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 رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا پھر بھی ابن ابی بخشا نہیں گیا, تو کیا نبی کی دعا بھی رد ہوتی ہے؟ کہ نبی کی دعا بھی رد ہوتی ہے؟ ہم نے کہا پاگلو, نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, نبی کو سمجھے نہیں. نبی نے عبداللہ کا دل ٹوٹنے سے بھی بچا لیا. توجہ, نبی نے عبداللہ کا دل ٹوٹنے سے بھی بچا لیا, لیکن عبداللہ ابن ابی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی. جنازے پہ گئے تو صحیح, یہ نہیں کہا اس کو بخش دے, اس کو بخش دے, اس کو بخش دے. جب حضور جنازے پہ گئے تو کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اس کی بخشش نہیں, کیا حینا جو میرے زندے ہیں, زندوں میں جو میرے ان کو بخش دے, مردوں میں جو میرے ان کو بخش دے, حاضر میں جو میرے ان کو بخش دے, غائب میں جو میرے ان کو بخش دے, چھوٹوں میں جو میرے ان کو بخش دے, بڑوں میں جو میرے ان کو بخش دے. پتا چلا ہم حاضر نہیں تھے, اسی جنازے پہ کھڑے ہو کر نبی قیامت تک کے غائبین کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, حاضرین کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. لیکن کون جو نبی کا ہوگا, جو نبی کا ہوگا وہ بخشا جائے گا. اب نبی نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی, لیکن نبی کی دعا میں حکمت کیا تھی؟ کیا حکمت تھی؟ کہ میروں کو بخش دے. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر, اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ حدیث سنیے, رب حبلی رب حبلی رب حبلی میری امت کو بخش دے. اب حضور کا کون کون ہے؟ یہ اصل جو پیا کو بھائے اختر, وہ سبحانہ راگ ہے, جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. آپ کیا کہتے ہو؟ میں نبی کا, تو کیسا نبی کا میرے بھائی؟
میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو نبی کا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو نبی کا تھا نا، وہ نبی کی آواز کو سن کر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر نبی کے عشق میں سر کٹانے آ گیا۔ دن میں 5 مرتبہ نبی کا منادی تجھے مسجد سے آواز دیتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بولو کاروبار چھوڑ کے سر جھکانے جاتے ہو؟ کیسے نبی کے ہو؟ ارے جو نبی کا ہے وہ تو سر کٹانے چلا گیا، اور تم نبی کے ہو کر سر جھکانے نہیں آتے۔ اور رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا کون نبی کا ہے کون نبی کا نہیں ہے۔ برا مت ماننا، کیا لونا والا والو، گرد و نواز سے آنے والو، برا مت ماننا۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فقی ابو اللیث اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کرنا، ذرا غور تو کرنا، نمازوں کو چھوڑ کر ہم نبی کے کیسے بننے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ، ایک حدیث سن لیجئے، اللہ اکبر، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ اب سوچو، قیامت کے دن اللہ جلال میں ہے، اللہ غصے کا اظہار فرما رہا ہے، اللہ رب العزت جو ہے غضب کا اظہار فرما رہا ہے۔ اتنا غضب اللہ کو منظور ہے آج کہ اللہ اکبر، اس سے پہلے کبھی اتنے غضب کا اظہار نہیں کیا، اس کے بعد اتنے غضب کا اظہار نہیں فرمائے گا۔ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی جرات نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے نفسی نفسی کہہ رہے ہیں۔ جبریل امین کلام نہیں کر رہے ہیں، فرشتے کلام نہیں کر رہے ہیں، ایک ہستی کلام کر رہی ہے، میری امت کو بخش دے۔ اب بتاؤ کس کی مغفرت ہوگی؟ جو نبی والا ہوگا۔ اب نبی کے پاس گئے قیامت کے دن، ذرا تصور میں لاؤ، کوئی پرسان حال نہیں۔ ارے اس دن تو خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہوگی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت کے پاس گئے اور جانے کے بعد دامن پھیلایا، یا رسول اللہ سب کی رسائی آپ تک ہے، سب کی رسائی آپ تک ہے، آپ کی رسائی رب تک ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کل ان کی رسائی ہے، وہ جب تو بنائی ہے، مطلب اچنا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ اللہ اکبر، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ انبیاء بھی ان کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، انبیاء بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہر کس و ناکس کو آج مصطفیٰ جان رحمت کی حاجت ہے، سب ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کی رسائی خدا تک ہے۔ مگر سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ حضور کی بارگاہ میں بھیک مانگنے گئے جنت کی، اور آقا نے کہہ دیا کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی تھی؟ اللہ حضور غازی ملت کے شہزادے حضرت علامہ سید سبحانی میاں صاحب کی بلا اور حضور اشرف العلماء کے نبیرہ حضرت معیز میاں صاحب وہ اشرف الجیلانی حضرت تشریف لائیں۔ انہی حضرات کا انتظار تھا، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ ایک بار سب درود شریف پڑھے، میں تقریر کو اینڈ کی طرف پہنچا دوں، اختتام کی طرف بس۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے، آپ گئے حضور کے پاس، حضور میں آپ کا امتی ہوں، اور حضور نے منہ پھیر لیا۔ ابھی آپ مجھے سمجھانے لگیں گے کہ امین القادری حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور کیا ہے، وہ کیسے ہم سے منہ پھیر سکتے ہیں؟ بس اسی کو سمجھا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ میں حقانی روحانی عرفانی تقریر میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، تو میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کریں گے تو میں حرف حرف جو رٹ کے آیا ہوں تراویح کی طرح سنا دوں۔ آپ کی محفل جیسی ہوتی ہے، اللہ جو بلواتا ہے اس کے مطابق میں بولتا ہوں، میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ تو اس میں جب یہ گڑبڑ ہوتی ہے نا، یہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، تو اس میں مضمون میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، بہت ذہین نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ
अच्छे मजमून के लिए अच्छा माहौल होना ज़रूरी है। आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी मेहमान को बुलाएं ना तो उसको तकरीर के लिए बुलाएं तो उसकी सबसे अच्छी मेज़बानी है कि आप उसकी बात गौर से सुनिए और अमल की कोशिश करें। बस कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, कितना भी बड़ा नजराना दो, अगर आपने उसकी तकरीर की अहमियत नहीं रखी, उसकी बात अच्छे से नहीं सुनी, तो आपने उसकी अच्छी मेहमानी नहीं की। ये बात याद रखना। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े, मैं बात एंड की तरफ रब्बे सल्ले व सल्लिम अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तवज्जो, आप गए हुजूर के पास, बहनों की भी तवज्जो, और हुजूर मुझे जन्नत चाहिए, क्योंकि सब ने जाना है हुजूर के पास, ठीक, और उनकी रसाई अल्लाह तक। हुजूर ने मुंह फेर लिया। आप कहेंगे वो तो रहमतुल लिल आलमीन है अमीरुल कादरी, तो हमें मायूस करने आया। मैं मायूस करने नहीं आया, वो रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन जैसे रहमत में उनका कोई सानी नहीं है, वैसे गैरत में भी कोई उनका सानी नहीं है। बस इतनी बात है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो गुफ्तगू एंड की तरफ जारी, कहीं भी ख़त्म करूंगा, लेकिन तवज्जो, बहुत ध्यान से सुनना। वो रहमत भी है, वो गैरत भी है, वो सरापा रहमत है, वो सरापा गैरत है। लेकिन तवज्जो, रहमत सबके लिए, रहमत सबके लिए, गैरत सिर्फ अपनों के लिए। उसको यूं समझो, दो बच्चे लड़ रहे हैं और आपस में माँ बहन की गाली दे रहे हैं। एक पड़ोसी का बच्चा है, एक आपका बच्चा है। गाली सुन करके गुस्सा किस पर आएगा? पड़ोसी के बच्चे पर आएगा कि अपने बच्चे पर आएगा? सही कहना, किस पर आएगा? अपने बच्चे पर। क्यों? मेरा बच्चा गाली क्यों दे रहा है? अल्लाह ना करे, भोंडी मिसाल है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए। पड़ोसी की बेटी बदकारी करते हुए नजर आई, और अल्लाह ना करे किसी को खुद की अपनी बेटी भी बदकारी करते नजर आई, तो बोलो गुस्सा किस पर आएगा? पड़ोसी की बेटी पे या अपनी बेटी पे? अगर आप शरीफ है तो आपको गुस्सा अपनी बेटी पर आएगा। तो रसूलुल्लाह रहमत सबके लिए हैं, अपनों के लिए भी और बेगानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, मोमिनों के लिए भी, मुनाफिकों के लिए भी। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। हुजूर रहमत सबके लिए है, लेकिन गैरत सिर्फ अपनों के लिए, और अपनों से बहुत जल्दी नाराज होते हैं। उसकी मिसाल समझाऊं। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से ना मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है। कितनी नाजुक है सोचो। मक्के का गुंडा अबू जहल हुजूर के रास्ते में कांटे बिछा रहा है, दुआ दी जा रही है, क्योंकि वो गैर है। ओहद के मैदान में मक्के के गुंडे हुजूर के दांत शहीद कर रहे हैं, दुआ दी जा रही है, क्योंकि वो गैर है। और एक सहाबी ने सिर्फ सोने की अंगूठी पहन ली, और सहाबी ने पहनी और सोने की अंगूठी पहन के हुजूर के पास आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया। अबू जहल इतनी गुंडागर्दी करे, उसके लिए दुआ? मक्के के गुंडे दंडान शहीद कर दे, उनके लिए दुआ? और जो अपना था सिर्फ सोने की अंगूठी पहन ली तो सलाम का जवाब भी नहीं, मुंह फेर लिया। क्यों? ये अपने हैं। दूसरी मिसाल, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक दिन अपनी दीवारों पर पर्दा डाल दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े होकर के मुंह फेर कर जाने लगे, आयशा हम दरवाज़ों पे पर्दे डालते हैं, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, यहूद और नसारा की तरह अपने घर का माहौल ना बनाओ। और उससे एक बड़ी बात कहूँ, हाय हाय, कायनात में सबसे ज़्यादा जिससे प्यार किया, किससे प्यार किया? बिला मुबालगा एक हस्ती है रसूलुल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह की मखलूक में जिससे प्यार किया है, बस वो एक हस्ती है। और उस हस्ती को सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिआ, साजिदा, नकिया, तकिया, सकिया, उम्मे अबीहा, आलिमा गैरे मुअल्लिमा, उम्मुल हसनैन, उम्मुल आइम्मा, हजरत फातिमा बिन्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह।
حضور کی سب سے چہیتی ہستی، حضور کے لیے اتنا پیار کیا، اتنا پیار. چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی عمر کی تھی. چھوٹی عمر نہیں کہتا بلکہ کم عمر کی تھی. جہاں فاطمہ ہے وہاں چھوٹا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں چھوٹا اس لیے کہ جس کے لیے عرش سے آنے والا اجازت لے کر کے آتا ہے. عرش کا نمائندہ بن کر جو آتا وہ اجازت لے کر آتا ہو. جس کے گھر میں، ان کے گھر میں بھی اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سبحان اللہ. وہ چھوٹی نہیں ہے، عمر کم ہے. چاروں بہنوں میں سب سے کم عمر ہے، لیکن رسول اللہ ان کے لیے سر و قد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. سر و قد جس کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے وہ رسول سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور صرف حضور ہی کھڑے نہیں ہوتے بلکہ محشر میں پیش کر چکا. لوگ کیا کہیں گے؟ فاطمۃ الزہرا کی منقبت سنو. اللہ اکبر. یہی ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ پلسرات سے گزریں گے تو محشر میں عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو. حسین کی اپنی فاطمۃ الزہرا پلسرات سے گزر گئی، جس کی شان میں پہچان پڑھ رہا ہوں. توجہ کرنا، اس لیے کہ کچھ مینڈکیوں کو بھی زکام ہے نا. لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے. میں نے کہا جتنا سنی اہل بیت بیان کرتے کسی کا باپ بیان نہیں کرتا. یہ آج کل آپ لوگوں کو بھی بہت، یہ لوگوں کا لقمہ آپ اپنے منہ میں لے کر کے باتیں کرتے ہیں. میرے بھائی، سنی جس شان سے اہل بیت بیان کرتا ہے کوئی نہیں بیان. اگر بات اعلیٰ حضرت کی جائے تو میرے امام 14ویں صدی کے مجدد نے سیدہ فاطمہ کی شان یوں بیان کیا: سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ سمجھے؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کیا حضرت موسیٰ بے چین ہوتے ہیں تو تمہارے میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. ابراہیم خلیل بے چین ہوتے ہیں، ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں، ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں. صدیق، عمر، عثمان، علی بے چین ہوتے ہیں، ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں. سدرا کا مکی جبریل بے چین ہوتا ہے، ہمارے نبی کو یاد کرتا ہے. لیکن جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو سیدہ فاطمہ سے نبی کے دل کو چین مل جاتا ہے. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. غور فرمائیں، یہ سیدہ ہیں. اب مگر آپ سنو، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. سیدہ عائشہ نے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا. پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں رسول اللہ نے سب سے زیادہ جس سے پیار کیا وہ سیدہ فاطمہ تھی. جب آپ کا نکاح ہو گیا تو مولا علی کو کچھ دور گھر ملا تو میرے آقا بے چین رہتے تھے. کسی نے کہا حضور آپ بے چین ہیں؟ کہاں بہت دیر ہو جاتی ہے فاطمہ مجھے دکھتی نہیں ہے. جب دکھتی نہیں ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں. ایک صحابی نے کہا حضور آپ کی دیوار سے لگ کے میرا گھر ہے، میں اپنا گھر دے کر علی کا گھر لے لیتا ہوں. سرکار نے کہا اللہ تجھے جزا دے، جنت میں گھر دے. حضور نے اپنے بازو میں سیدہ کو گھر دیا اور اس پر بھی حضور مطمئن نہ ہوئے بلکہ صحابہ سے کہا بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنا دو کیونکہ فاطمہ کے بغیر میں چند لمحے بھی نہیں رہتا. جب فاطمہ کی یاد آئے گی پردہ ہٹا کے کہوں گا فاطمہ ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دیں. غور کریں، ذرا غور کریں. اور ایک بات بتاؤں، یہی محبتیں تھی، محبتیں کہ جب حضور دنیا سے جانے لگے تو فرمایا فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر کے ملے گا وہ تم ہوگی. کیا مطلب نکلا؟ یعنی عالم بالا میں بھی حضور فاطمۃ الزہرا کے بغیر نہ رہے. 6 مہینے کے اندر اندر اپنے پاس بلا لیا. تیرے بغیر کہیں جی نہیں لگتا فاطمہ، تیرے بغیر کہیں جی نہیں لگتا میری شہزادی. تو حضور نے سب سے پہلے اپنے خاندان میں جس کو اپنے پاس بلایا وہ سیدہ تھی. فرمایا فاطمہ تو بدت منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا. جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہے نا. اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا
لیکن اب سن لو نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ایک دن اسی سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہن لیا. توجہ کرنا بس اس پہ بات پوری ہوتی ہے. ایک دن سیدہ فاطمہ نے نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ سیدہ فاطمہ نے سونے کا کنگن پہن لیا. حضور ان کے گھر آئے اور سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا. ناراض نہیں تھے, غصہ نہیں تھے, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. حضور نے چہرہ پھیر لیا. کس سے بس اگر یہ دو جملے سمجھ گئے تو میرا آنا کامیاب ہو گیا. بہنوں کی سب کی توجہ. کس سے چہرہ پھیرا؟ کس سے چہرہ پھیرا؟ کس سے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا. ناراض نہیں ہوئے. تعلیم امت کے لیے, امت کی تعلیم. عورتوں پر سونا حرام نہیں ہے, عورتوں کے لیے گولڈ ناجائز نہیں ہے. سیدہ سب کی بیٹیاں سونا پہنے, رسول ناراض نہیں ہوتے. خود کی جگر کا ٹکڑا کنگن سونے کے پہن لے تو چہرہ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں. اور سیدہ کہتی ہے بلال ادھر آؤ. بابا جان چہرہ پھیر کر چلے گئے. تعلیم امت کے لیے ناراضگی نہیں تھی, پیار بہت تھا. کنگن اتارے, یہ کنگن لو, بیچ دو اور مدینے کے غریبوں میں لے جا کر کے اس کو تقسیم کر دو. سیدہ خطا نہیں کر سکتی, سیدہ خطا نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اس لیے نہیں کر سکتی, اللہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہے, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں وہ اونٹنی بھی خطا نہیں کرتی. ہجرت کے دن رسول اللہ سے مدینے کے ہر فرد نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر. آقا نے فرمایا کسی کے گھر نہیں, میں نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی ہے. یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے, اس کو جہاں جانا ہے وہیں جائے گی. ارے جب نبی اونٹنی پر بیٹھ جائے وہ اونٹنی خطا نہیں کرتی. جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو وہ فاطمہ کیسے خطا کر سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے, اس نے دائے نزاہت پہ وہ خطا نہیں تھی, وہ گناہ نہیں تھا, لیکن تعلیم امت کے لیے حضور نے چہرہ پھیر لیا اور چلے گئے. اور پھر سونے کے کنگن سیدہ نے تقسیم کیا. آقا آئے, اب سیدہ کے ہاتھ میں کوئی سونے کا کنگن نہیں ہے. آقا نے پوچھا فاطمہ وہ کنگن کیا ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ سونے کا کنگن دیکھ کر چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے, میں نے بیچ کر کے بلال کو کہا کہ بیچ دے اور غریبوں میں تقسیم کر دے, تو سرکار نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سونے کا کنگن پہنو. بس بات پوری ہو رہی ہے, کہیں بھی ختم ہو سکتی ہے. توجہ دھیان سے. اتنی پیاری شہزادی اگر سونے کا کنگن پہن لے صرف, تو حضور اپنی غیرت کی وجہ سے وہاں رخ پھیر لے تعلیم امت کے لیے. ناراضگی کی وجہ سے تعلیم امت کے لیے. سب سے چہیتی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ گھر میں پردہ لٹکا دے, حضور منہ پھیر لے. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک شخص گالی دے رہا تھا, صدیق اکبر خاموش سن رہے تھے, حضور وہاں پر موجود تھے. لیکن جیسے ہی صدیق اکبر نے جواب دیا حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور منہ پھیر لیا. کسی نے سونے کی انگوٹھی پہنی, حضور نے منہ پھیر لیا. کسی نے مسجد نبوی سے بڑا گھر بنا دیا, حضور نے منہ پھیر لیا. رحمت سب کے لیے, غیرت صرف اپنوں کے لیے. اب سوچنا میدان محشر میں نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ مال کام آئے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. ایک ہی ذات ہوگی, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, دو جملے دل کے کانوں سے بس سن لیجئے. داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینکوانے والوں, قیامت میں حضور کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر غیرت سے رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا اور کہہ دیا ظالم میرا عاشق کہلاتا تھا اور یہودیوں کی طرح چہرہ بناتا تھا, بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ اگر حضور کی بارگاہ میں محشر میں گئے, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ, سود کے دھن
دھندے کرتے کرتے مالدار بنے تھے. حضور سے کہا حضور میری شفاعت کر دے. اگر غیرت کی وجہ سے انہوں نے چہرہ پھیر لیا, ظالم کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا, اگر منہ پھیر لیا تو بتاؤ تمہارا کیا بنے گا. اللہ اکبر. محشر میں حضور کی بارگاہ میں گئے, نازک بہت غیرت سلطان مدینہ. یہ خواتین کہنے لگی یا رسول اللہ ہماری بھی شفاعت کر دے. اور آقا فرمائے تو اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی تھی اور تم سے حضور نے چہرہ پھیر لیا, تو بتاؤ کہاں جاؤ گے, کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ ارے کوئی کام نہیں آئے گا تو رسول اللہ کی بارگاہ ہوگی. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. ارے صرف انہی کی دعائی ہوگی. بتاؤ تاش کے پتے کھیلنے والوں, لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے رسول اللہ کے دل پہ نشتر لگانے والوں, حضور کے دل کو اذیت پہنچانے والوں, بتاؤ اگر حضور نے منہ پھیر لیا رب ناراض ہو جائے. حضور کے وسیلے سے اس کو منا سکتے ہیں, لیکن حضور چہرہ پھیر لیں کہاں جاؤ گے, کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کبھی سوچا؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا کہ تم چھوٹا گناہ کرتے ہو یا بڑا گناہ کرتے ہو اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں, میں تو اتنا جانتا ہوں گناہ کوئی بھی کرتے ہو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے, حضور کا دل دکھتا ہے. میرے بھائی جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو اپنے نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ اگر تم قرآن کو مان کے مسلمان ہو, اگر تم حدیث کو مان کے مسلمان ہو, اگر تم مذہب اسلام کی وجہ سے مسلمان ہو تو حضور کا دل مت دکھاؤ, آقا کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ. آؤ اس قاسم شاہ ولی کے آستانے پر توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر لو, معافی مانگ لو, اللہ معاف کر دے گا. توبہ کرو. توبہ کا مطلب گال پیٹنا نہیں, کان کھینچنا نہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے جو کچھ ہوا اندھیرے میں کیا, اجالے میں کیا, جان بوجھ کے کیا, انجانے میں کیا, جو کیا مولا آج معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا, میرا اللہ معاف کر دے گا. آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے. توبۃ نصوحا کرو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ. اور سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کیا, جیسے بکری کے تھن سے ایک مرتبہ دودھ نکل کر اسی سوراخ سے دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جا سکتا, ایسے گناہ سے نکل کر دوبارہ گناہ کے راستے پہ نہ جاؤ. یہ سچی توبہ ہے. جو ایسی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آؤ میرے بھائیوں مرنا ہے, پتہ نہیں کب قبر میں چلے جائیں گے. اللہ تم سب کو عمر نو عطا کرے, مگر کب قبر میں چلے جاؤ گے نہیں پتا ہے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تمہیں وہاں بھی موت آ کر کے رہے گی, موت سے نہیں بچ سکتے. یہ مت سوچنا کہ جوانی میں خوب پاپ کر لو, جوانی میں عیش کر لو, عیاشیاں کر لو, بڑھاپے میں مسجد کا کونا پکڑ لیں گے. نہیں نہیں میرے بھائی یاد رکھنا ابھی بقرعید کا موسم آنے والا ہے. بڈھے جانوروں کو اللہ جب قربانی میں قبول نہیں کرتا تو جنہوں نے پاپ کر لیے جوانی میں اور جب بڑھاپے میں نہ پوتے پوچھتے ہیں نہ نواسے پوچھتے ہیں, جب ہڈیاں بھی خشک ہو جائے, رکوع سجدہ کرنے کے قابل بھی نہ رہے, ہاتھ کانپے, زبان کانپے, سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی اوقات اور حیثیت نہ رہے, تب تو مسجد آباد کرنے کی بات کرتا ہے. اللہ کو محتاج سمجھتا ہے معاذ اللہ. سن لو, جوانی میں تم پاپ کرو گے عبادت نہیں کرو گے, بڑھاپے میں غیرت والا خدا تمہیں عبادت کرنے نہیں دے گا. وہ بہت غیور ہے, اس کے محبوب سے زیادہ غیرت والا وہ ہے. اس لیے جوانی میں توبہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو جوانی بھی پسند ہے, جوانی کی توبہ بھی پسند ہے, جوانی کی عبادت بھی پسند ہے. جو جوان سچی توبہ کرتا ہے اللہ 70 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کرواتا ہے. فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی, اسی خوشی کے اندر یہ قندیلیں جلائی گئی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو جوان اپنی راتوں
کو گناہوں سے بچا کر گزارتے ہیں اور نیکیوں میں گزارتے ہیں، اللہ ایسے جب آپ کو فضیل بن عیاض نے توبہ کی، اللہ نے ولی بنا لیا، اللہ بشر حافی نے توبہ کی، اللہ نے ولی بنا دیا، اسی طریقے سے حبیب اجمی نے توبہ کی، اللہ نے ولی بنا لیا۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سچی توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اپنی زندگی کو بدل دیں۔ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ آؤ اللہ کے قریب آتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ ہر دنیا کی عدالت کا دستور ہے، جہاں جرم قبول کر لو تو لوگ سزا دیتے ہیں، یہ میرے اللہ کی عدالت ہے، جہاں جرم قبول کر لو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ تم چل کر آؤ گے، اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی۔ آؤ، میرا اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں صدق دل سے آج توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو بدل دو۔ وعدہ کرو کہ مسجد میں جائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ایک وقت کی نماز کو صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ داڑیاں مت منڈاؤ، کہتے ہو داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے؟ میں نے کہا نادان عشق رسول کی بات بھی کرتا ہے اور کہتا ہے داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ بتا، دنیا میں کیا ہمارے نبی سے خوبصورت بھی کوئی ہوا ہے؟ جب نبی کی داڑھی تھی اور نبی اتنے خوبصورت لگتے تھے، صحابہ کہتے تھے حضور کالی کالی داڑھی پر گورا گورا خوبصورت چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے آبنوش کی رحل پر کسی نے چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو، اتنا اچھا لگتا تھا۔ توجہ، میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، لم یادی نظیروں کا فی نظر، اس نے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوئے، اے تجھ کو شہد و سرا جانا، لکا بدر فی الوجہ الاجمل، ہمارے معذول فابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن پر ساجا۔ جب حضور کی داڑھی تھی، حضور خوبصورت لگتے تھے، تو تم بھی داڑھی رکھو، خوبصورت لگے گی۔ بولو یہ علماء کے چہرے کیسے لگ رہے ہیں؟ سادات کے چہرے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو تم بھی رکھو تو اچھے لگو گے، اچھے لگو گے نا میرے بھائی۔ چلیے بات ختم میں نے کرنی تھی، لیکن مجھے اشارہ ہوا تو ایک بات میں اور کہوں۔ جہنم سے کس کو بچنا ہے؟ ایک عمل بتاؤں؟ ہاں، خوبصورت۔ سرکار غریب نواز جہنم پہ تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے جہنم ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ ایک جوان اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا غریب نواز سرکار اتنے اعمال مجھ سے نہیں ہو سکتے، ایک عمل بتاؤ کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ تو اللہ والوں کی شان کیا ہے، جیسی عقل ویسی گفتگو۔ بیٹا داڑھی رکھ لے، انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اب جوان چھوکرے تو جوان چھوکرے، کس کی مانی لڑکوں نے جو ہماری مانے، لیکن مانتے ہیں الحمد، میری قوم بہت مانتی۔ اللہ آپ کو عمر نو عطا کرے، تمہاری نسلوں کو نوازے، سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز سے کہا سرکار داڑھی رکھ کر کوئی جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جیسی عقل ویسی بات۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا بیٹا تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی ہے؟ لیلا مجنو کی داستان تو نے سنی ہے؟ اس نے کہا جی سنی ہے۔ کہا یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک دن مجنو پر جب لیلا کی محبت غالب آئی تو مجنو لیلا 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 کرتے کرتے جنگل گیا۔ کئی دن ہو گئے، مجنو گم ہو گیا تو اس کے دوست اس کو ڈھونڈنے نکلے تو اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے پکڑا۔ او مجنو تو بھوکا پیاسا جنگل میں پڑا ہوا ہے، دیکھ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کہا لیلا ہی کھانا، لیلا ہی پانی، لیلا ہی یہ، لیلا ہی کو۔ کہا کچھ کھائے گا؟ ہاں بھوک تو لگی ہے، کھاؤں گا، رک تیرے لیے شکار کر کے لاتے، جنگل میں کوئی اچھا جانور مل جائے اس کے کباب بنا کر کھائیں گے، مزہ آئے گا۔ آج سے کتنے سال کی بات ہے؟ آج سے تقریباً 1300 سال پرانی بات ہے بھائی، ابھی کی بات نہیں ہے۔ تو وہ شکار کرنے گئے تو ان کو ہرن کا چھوٹا سا بچہ ہاتھ لگ گیا۔ ہرن لائے، مجنو دیکھ ہرن کے کباب میں بڑے مزے آتے ہیں، تم لوگ نہیں کرنا شکار، اپنے ملک میں منع ہے، جو ملک میں منع ہے وہ نہیں کرنا، یہ تو صرف قصہ بتا رہے ہیں نا، آپ نے نہیں کرنا ایسا۔ ہاں تو ہرن کے کباب میں بڑا مزہ آتا ہے، ایسا اس کے دوستوں نے کہا اچھا تیرا دل بہلانے کے لیے چھری لے، تو ذبح کر کباب ہم بنائیں گے، جنگل میں بڑا مزہ آئے گا، بھون کے کھائیں گے۔
اب مجنو نے چھری لی, توجہ, مجنو نے چھری لی اور ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھی. غریب نواز کہتے ہیں بچے, جیسے ہی مجنو نے ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھی نا, تو ویسے ہی اس نے چھری ہٹائی, سرد آہ کھینچی اور کہا دوستو اگر مجھ سے پیار ہے تو میری پیار کا واسطہ, میرے پیار کا واسطہ اس ہرن کے بچے کو آزاد کر دو. انہوں نے چھوڑ دیا, وہ سچے دوست تھے, چھوڑ دیا. کہا او پاگل مجنو, اتنی محنت سے پکڑ کے لائے تھے, تو نے محبت کا واسطہ دے کے بھگا دیا, کیوں بھگایا؟ کہا تم سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے, لیکن بھگانے کی وجہ, بھگانے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے گردن پہ چھری رکھ کے ذبح کرنا چاہا تو اس کی آنکھوں پر میری نظر پڑ گئی, تو اس ہرن کی آنکھیں ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح تھی. ارے جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو, میں اس پہ چھری کیسے چلا سکتا ہوں؟ یہ میری محبت کی تقاضے کے خلاف ہے. غریب نواز نے کہا ظالم, کون کس سے کیا پیار کر سکتا ہے؟ جتنا پیار اللہ نے اپنے محبوب سے کیا, اتنا پیار کیا کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟ ارے قیامت کے دن جب تیرے گناہوں کی وجہ سے فرشتے پکڑ کے کھینچ کر تجھے جہنم میں لے جائیں گے اور تیرے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو اللہ کی رحمت پکار اٹھے گی. ارے جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہو, اس چہرے کو میں جہنم میں کیسے جلا دوں؟ اس کا چہرہ تو داڑھی والا میرے محبوب کی طرح ہے, داڑھی کی برکت سے اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.